3 महीने मिनाहिल को पीरियड्स नहीं आए तो चची ने इसका टेस्ट करवाया। मुबारक हो, इनकी 2 महीने की प्रेगनेंसी है। डॉक्टर की बात पर मिनाहिल का चेहरा जर्द पड़ा, मगर अपनी पाकीज़गी की कस्में खाते हुए वो भूल चुकी थी कि एक दोपहर जब सब शादी पर गए थे तो फ्रिज में रखा जूस पीते वो चकरा कर किचन के फर्श पर गिरी। मगर आंख खुली तो वो अपने बेड पर थी। इससे अपना निचला जिस्म धुला धुला महसूस हुआ था, लेकिन डर के मारे इसने किसी से बात का जिक्र नहीं किया। अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए मैं इस लड़की के साथ निकाह के लिए तैयार हूँ। बहरोज की बात पर सबको झटका लगा, क्योंकि वो खानदान का सबसे काबिल और शहर का मशहूर बिजनेसमैन था, जबकि मिनाहिल यतीम और मैट्रिक पास। मगर कोई नहीं जानता था कि कितने जालिम है सब लोग यहाँ पर। मेरा किसी को एहसास नहीं है। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो क्या मेरी जिंदगी ऐसी होती? मिनाहिल आज हवेली में अकेली थी। हवेली के सब लोग शादी पर गए हुए थे। मिनाहिल के फूफो के बेटे की शादी थी, लेकिन मिनाहिल के स्टार के बावजूद भी इन लोगों ने इसे साथ लेकर जाना जरूरी नहीं समझा था। बल्कि चची ने डांटते हुए कहा था कि सारा काम अच्छे से मुकम्मल करना, वापस आऊं तो मुझे कोई काम अधूरा नहीं मिलना चाहिए। और तब से मिनाहिल बगैर आराम किए हवेली को चमकाने में मसरूफ थी, और अब इसका थकन से बुरा हाल था। नहाने के बाद वो किचन में अपने लिए चाय बनाने आई तो सामने फ्रिज में जूस का ग्लास पड़ा था। एक ही सांस में वो पूरा ग्लास चढ़ा गई। थोड़ी देर के बाद वो अपने लिए चाय बनाने के इरादे से चूल्हे के पास आई, मगर इसे जोर का चक्कर आने लगा। जमीन आसमान आंखों के सामने घूमते हुए महसूस होने लगे थे, और वो तवाजुन खोकर जमीन पर गिर पड़ी थी। जब इसे होश आया तो वो अपने कमरे में थी। सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की हल्की टीसें उठ रही थी। सर को थामते हुए वो उठकर बैठी तो दोबारा से चक्कर आ गया था। कितनी देर तक वो अपने हवासों में वापस ना लौटी। ये मुझे क्या हो रहा है? इतनी अजीब तबीयत क्यों हो रही है? मेरा सर इतना क्यों चकरा रहा है? मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, नाश्ता किए बगैर हवेली के काम कर रही हूँ। शायद इसी वजह से हो रहा है। कितनी देर के बाद वो बामुश्किल आंखें खोलने में कामयाब हुई थी। सर को दोनों हाथों से थामते हुए वो उठकर बैठी थी। अपने इर्द गिर्द का माहौल देखकर वो हैरान रह गई। मैं तो बावर्ची खाने में थी, फिर अपने कमरे में कैसे आई? शायद मैं खुद ही चलते हुए कमरे में आ गई हूँ। एक तो आज तबीयत इतनी अजीब हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी तो वो और भी ज्यादा हैरान रह गई। अरे ये क्या? मैंने तो सफेद कपड़े पहने थे, फिर मेरे कपड़े कैसे तब्दील हो गए? इससे अच्छे से याद था कि नहाने के बाद इसने सफेद रंग के कपड़े पहने थे, जो अभी कल ही सानिया ने इसे दिए थे। सानिया वो कपड़े बामुश्किल 2 बार ही पहनती थी। वो दिन ब दिन मोटी होती जा रही थी, और पुराने कपड़े इस पर दिन ब दिन तंग होते जा रहे थे। अपने पुराने कपड़े वो और किसी मुलाजमा को नहीं देती थी सवाए मिनाहिल के, और वो भी दान के तौर पर। मिनाहिल को भी वो कपड़े बहुत पसंद आए थे, मगर कितना वक्त गुजर गया, मिनाहिल को दोबारा वो कपड़े कहीं नहीं मिले थे। मैंने कहाँ रख दी इन कपड़ों को? ना वॉशरूम में है, ना गंदे कपड़ों में है, ना ही अलमारी में, ना ही कहीं और। फिर वो कहाँ जा सकते हैं? फिर इसने खुद को ये सोचकर तसल्ली दी कि शायद छत से उड़कर वो कपड़े कहीं बाहर चले गए हों। इसे सिर्फ अपने उतरात नहीं दिखाई देती, बल्कि अपने सारे काम वो मिनाहिल से ही करवाती थी। ये सब करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मिनाहिल को नीचा दिखाना और अपनी अना की तस्कीन था, क्योंकि सानिया मिनाहिल के मुकाबले में बिल्कुल आम सी लड़की थी, जो ना ज्यादा पढ़ी लिखी थी और ना इस पर जान छुड़ाने वाले इसके माँ बाप बहन भाई थे, और ना ही कोई ऐसा हुनर जो इसे सब लोगों में मुमताज करता। इसके पास एक ही खूबी थी, और वो थी हुस्न की दौलत से बेतहाशा माला माल होना। खानदान की कोई लड़की भी इसकी टक्कर की नहीं थी। आम से सादा से होलिये में भी वो किसी शहजादी जैसे लगती थी। और एक ही चीज थी जहां पर सानिया मार खा गई थी, वो इसके हुस्न से बेतहाशा जलती थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो मिनाइल का हुस्न दुबा देती, मगर जहां पर इसका बस चलता वहां पर वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करती। छोटे बड़े सारे काम वो मिनाहिल से करवाती, बात बात पर इसे जलील करती थी। ना सिर्फ सानिया बल्कि हवेली के सभी लोग मिनाहिल के साथ ऐसे सलूक किया करते जब तक दादी जिंदा थी।
تب تک تو منائل کے لیے سب کچھ اچھا تھا، مگر ان کے جانے کے بعد منائل کے لیے سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ جو پہلے دادی کی وجہ سے اس کا لحاظ کر جاتے تھے، اب وہ لحاظ کا دامن بھی چھوڑ گئے تھے۔ اس لیے کچھ دنوں سے منائل کو اپنی طبیعت میں عجیب سا پھلاؤ محسوس ہو رہا تھا، ایسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ گھر کے سارے کام تو وہ کئی سالوں سے اکیلے سر انجام دے رہی تھی، مگر اب ایسے ذرا ذرا سا کام کر کے تھکاوٹ ہو جاتی اور سر بھی بار بار چکراتا ہوا محسوس ہوتا۔ اب تو پچھلے کچھ دنوں سے تو اسے بار بار الٹی بھی ہو رہی تھی، جو بھی کھاتی فوراً اسے باہر اگل دیتی۔ اس کی حالت دیکھ کر چچی کو اس پر غصہ آ رہا تھا، وہ اس کے حوالے سے مشکوک ہو رہی تھی۔ ارے کل موہی، یہ بار بار تمہیں الٹی کیوں آ رہی ہے؟ یہ سر چکرانا اور یہ دل گھبرانا، مجھے لگتا ہے تو نے کوئی نہ کوئی گل کھلایا ہوا ہے، جو وہ صبح سے رات گئے تک کاموں سے نڈھال ہو چکی تھی۔ ایسے ایک پل کے لیے بھی کمر سیدھی کرنے کو نہیں ملی۔ اب جب چچی نے اسے الٹی کرتے دیکھا تو اسے بے پناہ سنائی تھی۔ وہ تو سن ہو کر رہ گئی۔ چچی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، میں کب سے تمہاری اس پل پل بدلتی طبیعت کو دیکھ رہی ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کل موہی نے تو نے ہی کوئی گل ضرور کھلایا۔ وہ جو ان کی ہر جلی کٹی سننے کی عادی تھی، کبھی پلٹ کر جواب کا اپنا نہیں دیا، مگر جب انہوں نے اس کے کردار پر الزام لگائے تو یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوئی۔ چچی، خدا کا خوف کریں، آپ کے منہ میں جو آتا ہے بولتی جاتی ہیں۔ آپ کی بھی جوان بچی ہیں، اس کے باوجود آپ میرے بارے میں ایسی سوچ کیسے رکھ سکتی ہیں؟ ایسے الفاظ کیسے استعمال کر سکتی ہیں؟ اچھا، اب تمہیں بھی زبان لگی ہے جو مجھے جواب دینے لگی ہو، تو بھی بتاتی ہوں۔ پے در پہ کئی تھپڑ انہوں نے مناہل کے چہرے پر رسید کر دیے تھے۔ وہ چپ چاپ ان سے پٹتی رہی۔ کل موہی، خرافات، اب تو زبان دراز بھی ہو گئی ہے، مجھے آنکھیں دکھانے لگی ہے۔ کل کو میرا ہاتھ ہی پکڑو گی، اس سے پہلے میں تمہارے ہاتھ نہ توڑ دوں۔ صبر کرو تمہارا انتظام میں جلدی کرتی ہوں۔ وہ تو اپنا غصہ اس پر اتار کر چلی گئی تھی، مگر وہ کتنی دیر تک گھٹنوں میں سر رکھے روتی رہی تھی۔ اگلے دن سب کے لیے ناشتہ بناتے ہوئے بھی اسے بار بار چکر آتے رہے، اور پھر جب وہ چچی کے پاس چائے کا کپ لے کر آئی تو چائے کا کپ چچی پر ہی الٹ گیا تھا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ اب کی بار سب نے پلٹ کر پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ اب کی بار چچی کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کی طبیعت سچ میں خراب ہے۔ زہرا، اسے تم ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں یہ بہت کمزور ہو گئی ہے، سارا دن گرمی میں کام کرنے سے شاید بیمار پڑ گئی ہے۔ اسے ڈاکٹر سے دوا لا کر دو اور کچھ دیر اسے ریسٹ کرنے کا بولو۔ اتنی سی مہربانی پر ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ جلدی سے اٹھ کر وہ دوبارہ سے واش روم میں آئی، دوبارہ چچی کے لیے چائے لے کر گئی۔ جب سب لوگ ناشتے سے فارغ ہو گئے تو تب چچی کی اس کے پاس باورچی خانے میں آئی۔ کچن کے کام آج ملازمہ دیکھ لے گی، ابھی تو میرے ساتھ آؤ، تمہیں ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر چلوں، آخر پتہ تو چلے کہ تمہیں آخر بیماری کیا ہے۔ اور وہ اسے عجیب کھوجتی ہوئی نظروں سے بولی تھی۔ منائل کو ان کا یہ انداز برا تو لگا، مگر وہ بھی اس وقت اپنی طبیعت سے پریشان تھی۔ اسے جلدی سے تیار ہو کر وہ ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ چچی زہرا اسے اپنے ساتھ فیملی ڈاکٹر کے پاس لے کر آئی۔ فیملی ڈاکٹر بھی اسے دیکھ کر چونک گئی، کیونکہ اس گھر میں مناہل کی کیا حیثیت تھی یہ کسی بھی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ اپنے ہونٹوں پر پیچا ورانہ مسکراہٹ سجا کر اس نے ان دونوں کا استقبال کیا تھا۔ آج مناہل کو آپ یہاں پر لے آئیں گے، خیر تو ہے؟ یہی تو پتہ کرنے کہ سب خیریت ہے نہ کہ ہمارے ناک کے نیچے کوئی گل تو نہیں کھلایا گیا۔ ڈاکٹر کی بات پر کہکا لگا کر ہنسی۔ منائل کا چہرہ شرم سے لال پڑ گیا تھا۔ اچانک چچی اس کے بارے میں اتنا منفی کیوں سوچتی تھی، اتنا منفی کیوں بولتی تھی؟ کیا انہیں ذرا بھی خوف خدا نہیں تھا؟ ڈاکٹر نے اسے بیڈ پر لٹایا، چیک اپ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد منائل نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی چھا گئی، اور وہ حیران نظروں سے منائل کو غور سے دیکھنے لگی تھی۔ پھر اس نے ملازمہ کو کمرے میں بلایا، چند ٹیسٹ مناہل کے لیے لکھ کر دیا اور نرس کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ جاتے جاتے وہ واپس پلٹی، ڈاکٹر صاحبہ کوئی فکر والی بات تو نہیں ہے نا؟ میں ٹھیک تو ہو جاؤں گی نا؟ ڈاکٹر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے آنکھ کے اشارے سے نرس کے ساتھ جانے کو بولا۔ مناہل کو سبکی سی محسوس ہوئی، کیسے سب لوگ جان جاتے تھے کہ اس کی حیثیت گھر میں ٹکے کی بھی نہیں ہے۔
اور سب لوگ اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو گھر میں اس کے ساتھ روا رکھا جاتا تھا۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد وہ چچی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں آپس کی باتوں میں مصروف تھی۔ ٹیسٹ رپورٹ آنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا اور یہ آدھا گھنٹہ منال نے جیسے کانٹوں پر چلتے ہوئے گزارا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ڈاکٹر کا انداز مشکوک لگ رہا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ اور پھر جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے ایک استزائیہ نظر منال پر ڈالی۔ آپ کا شک بالکل ٹھیک تھا آنٹی، آپ کی لڑکی نے واقعی میں آپ کے ناک کے نیچے گل کھلایا۔ اب آپ لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ؟ بس سچ کہہ رہی ہوں آنٹی، آپ یہ دیکھیں۔ رپورٹ چچی کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے رپورٹ کو دیکھ رہی تھی۔ منال کو تانے دینا الگ بات ہے، اس پر جملے کسنا بھی بالکل الگ بات، مگر وہ کردار کی کیسی تھی یہ بات حویلی کے سبھی لوگ جانتے تھے۔ اس کے لیے کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کنواری لڑکی جو ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے کچن میں کام کرتے ہوئے پائی جاتی تھی، وہ یہ گل بھی کھلا سکتی ہے۔ منال پریگننٹ ہے اور وہ بھی بغیر شادی کے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ اس لڑکی سے پوچھیں کہ یہ سب کیسے ہوا اور یہ بچہ کس کا ہے۔ منال کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا لہو نچوڑ لیا ہو۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ یہ جھوٹ ہے چچی، آپ جانتی ہیں میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، کبھی کسی سے بات تک نہیں کی۔ میں تو حویلی کے لڑکوں سے بھی بات نہیں کرتی۔ آپ جانتی کہ میرا سارا وقت کیسے گزرتا ہے، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ چچی نے اسے نفرت بھری نگاہ سے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ دوبارہ اس کے ٹیسٹ کر سکتی ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید رپورٹ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں تو دوبارہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں، مگر یہ رپورٹ بالکل ٹھیک ہے۔ میں ٹیسٹ صرف آپ کی تسلی کے لیے کر رہی ہوں اور اب کی بار اس کے ٹیسٹ خود لوں گی تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے کہ آپ کی لڑکی کیا کارنامہ سر انجام دے چکی ہے۔ اب ڈاکٹر خود اسے اپنے ساتھ لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے اس کے ٹراؤزر کو نیچے کرنے کے لیے ہاتھ لگایا تو منال کے پورے وجود میں جیسے چونٹیاں سی رینگنے لگی تھی۔ وہ پوری طرح کپکپائی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر سے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم تو ویسے گھبرا رہی ہو جیسے کوئی معصوم اور کنواری لڑکی ہو، جیسے پہلی بار کوئی ہاتھ لگا رہے۔ ارے اگر اتنی پاک دامن تھی تو یہ گل کیسے کھلایا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے، میں ایسا کر ہی نہیں سکتی، وہ مری مری آواز میں بولی تھی۔ دوبارہ سے ٹیسٹ ہو گئے تھے، دوبارہ سے رپورٹ آ گئی تھی اور رپورٹ میں وہی کچھ تھا جو پہلی رپورٹ میں لکھا تھا۔ چچی نے اب اس سے بری طرح سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ نہ انہوں نے نرسوں کا لحاظ کیا، نہ ڈاکٹر کا اور نہ وہاں آئے ہوئے لوگوں کا۔ ڈاکٹر نے بہت مشکل انہیں منال سے الگ کیا تھا۔ کیا کریں آپ؟ یہاں پر تماشا مت لگائیں، جس کو نہیں پتا اسے بھی پتہ چل جائے گا۔ اسے گھر لے جائیں، وہاں اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں، مگر گھر سے باہر آپ کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا اگر آپ اپنے پورے خاندان کی عزت بچانا چاہتی ہیں تو۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، آپ اس لڑکی کو تو ہماری عزت کی پرواہ نہیں تھی، اگر اب ہمیں تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ وہ اسے دبوچتے ہوئے گھر لے کر گئے اور پھر بڑے کمرے میں جہاں پر سب لوگ موجود تھے منال کو سب کے بیچ میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ پوچھو اس سے کہ اس کے ساتھ منہ کالا کی ہے؟ اس نے یہ ماں بننے والی ہے، یہ 2 مہینے کی حاملہ ہے اور ہم لوگ اسے معصوم اور انجان لڑکی سمجھ رہے تھے۔ آخر کس کی وجہ سے اس نے گل کھلایا؟ سب لوگوں کو وہاں پر جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ کتے پل تو کوئی کچھ بول ہی نہیں سکا اور پھر سب لوگ ایک ساتھ اس پر غصے سے دھاڑنے لگے تھے۔ تائے تو اسے جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ زمین نے بامشکل انہیں روکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں ابو؟ اس کے ناپاک خون سے اپنے ہاتھ کیوں رنگنا چاہتے ہیں؟ اس کی میں جان لے لوں گا، اس کا خون پی جاؤں گا اگر اس نے ایسا کیوں کیا۔ کون تھا وہ نمک حرام؟ منال بتاؤ کون تھا وہ؟ منال کسی کی بات کا کیا جواب دیتی؟ وہ بھی اتنی انجان تھی جتنا کہ سب لوگ تھے۔ اسے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس پر قیامت ٹوٹی تو کب ٹوٹی، یہ سب ہوا تو کیسے، اور یہ ظلم کرنے والا تھا کون؟ اس بچے کا باپ کون ہے؟ یہ سوال اس کے سامنے ابھی پھن پھلائے کھڑا تھا۔
جواب اس کے پاس ہوتا تو سب لوگوں کو دیتی۔ سبھی لوگ نفرت سے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ انداز میں کہنے لگی، اس کا رشتہ ہم لوگ شوکت چچی اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ طے کر دیتے ہیں، یہ اسی قابل ایک ملازم کے ساتھ بیائی جائے۔ شوکت سے ہم اصل بات چھپا لیں گے، بس یہی بتائیں گے کہ ہم اب مزید اس بوجھ کو اپنے گھر میں نہیں سنبھال سکتے، اب جب یہ اس کی بدتمیز بچوں کو سنبھالے گی، بوڑھے باپ کی خدمت کرے گی، اس گھر میں رہے گی جہاں پر 2 وقت کی روٹی مشکل سے ملے گی، تب اس کا دماغ جا کر درست ہوگا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ اسی قابل ہے، اس کی شادی کسی نوکر کے ساتھ کی جائے۔ سب اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ ثانیہ بھی نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نفرت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایک الگ طرح کا سکون بھی تھا۔ ہمیشہ منال کی خوبصورتی اسے ہنٹ کرتی، اور آج اس کی ذلت دیکھ کر اس کی ساری خوبصورتی بھی جیسے کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ وہ ایک ایسا داغ بن چکی تھی جو بہت بدنما تھا، جسے قریب سے دیکھنے پر بھی کراہت کا احساس ہو رہا تھا۔ تبھی وہاں پر عبید آیا تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا۔ اس نے سب لوگوں کو خاصی سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ تم بھی آؤ بیٹا، تم بھی جان لو کہ آخر اس لڑکی نے کیا گل کھلایا۔ اس خاندان کے مردوں کو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ اس انداز میں اپنی رسٹ واچ درست کرتے ہوئے وہ بولا۔ چچی نے اسے نوزڈ ساری بات اس کے کانوں تک پہنچائی۔ کتنی دیر تک وہ سن کر ہو کر رہ گیا، پھر جب بولا تو اس کی بات سن کر باقی سب لوگ دنگ رہ گئے۔ میں منال سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خاندان کی عزت بچانے کے لیے میں اس کے ساتھ نکاح کر کے عزت سے اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ آج، ابھی اور اسی وقت آپ لوگ نکاح کی تیاری کریں۔ اس نے دھماکے سے سب کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ کتنی دیر تک کوئی کچھ بول ہی نہ سکا۔ ثانیہ کی حالت تو سب سے زیادہ خراب تھی، وہ اس کی منگیتر تھی اور اس پر سب سے زیادہ حق جتاتی تھی، اور کیوں نہ حق جتاتی۔ خاندان کا سب سے خوبصورت امیر لڑکا تھا، سب سے زیادہ پڑھا لکھا، جو باہر سے بزنس کی ڈگری لے کر آیا تھا۔ بچپن سے ثانیہ اسے چاہتی تھی۔ دونوں کی باہم رضامندی کے بعد ان کی منگنی کی گئی تھی، اور اب 6 مہینے کے بعد دونوں کی شادی متوقع تھی۔ اور اب شادی سے 6 مہینے پہلے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ ثانیہ کے بجائے منال سے شادی کرے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ثانیہ جیسی لڑکی کو چھوڑ کر وہ منال جیسی لڑکی کا انتخاب کیوں کر رہا تھا، جو باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، جو میٹرک سے آگے بڑھی تک نہیں؟ اس کا بھلا ثانیہ جیسے اعلیٰ تعلیم یافتہ فیشنیبل ماڈرن لڑکی سے کیا مقابلہ؟ اپنا فیصلہ سنا کر وہ وہاں سے جانے لگا تھا جب اچانک سے ثانیہ کی بے جان جسم میں جیسے جان پڑ گئی تھی۔ وہ اس کا گریبان پکڑنے کے لیے اس کے پاس آئی تھی۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ منگنی میرے ساتھ اور شادی اس کلموہی کے ساتھ، جو ایک بد کردار لڑکی ہے، جس کے ساتھ منہ کالا کیے وہ اسے جانتا ہی نہیں۔ عبید نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا تھا۔ ثانیہ کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے۔ ثانیہ تو ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، اس کے لیے اس کے کردار کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ مت کرو۔ ارے آپ مجھے خاموش کروا رہے ہیں، مجھے چپ کروا رہے ہیں، یہاں پہ کس کس کو خاموش کروائیں گے؟ سب لوگ جان گئے ہیں کہ اس کے کرتوت کیا ہیں، اور آپ اس کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے خود کی قربانی دے رہے ہیں۔ میں نہیں آپ کے بغیر رہ سکتی، اور آپ کو کسی اور کا ہوتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ثانیہ اس وقت بری طرح سے جذباتی ہو گئی تھی۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ خاندان کے بڑوں کے سامنے اپنی جذباتیات کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ عبید اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور وہ منال اسے چھین لے گی۔ اسے منال کی جس خوبصورتی سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا، وہ خوف اس کے سامنے پھن پھلا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سبھی نے عبید کو سمجھایا، اسے روکا، مگر وہ اس کی سنے بغیر اپنے دوست کو کال میں لا کر قاضی کو لانے کا اور نکاح کا انتظام کرنے کا کہہ چکا تھا۔ منال پر بھی جیسے شادی مر کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بند گلی میں آ گئی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں رہا، خالی ہاتھ ہو گئی ہے، اور اب جیسے سارے جہانوں کی خوشیاں اس کے دامن میں سمانے کو تیار تھیں۔
وہ اپنے چھوٹے سے دامن میں کتنی خوشیاں کیسے سمیٹ پاتی؟ عبید جیسا شاندار شخص جس کے حوالے سے اس نے صرف خواب دیکھے تھے، جس کے بارے میں ہمیشہ خوابوں میں سوچا تھا، وہ سچ میں اسے حاصل ہو جائے گا، اس کا تو اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ دونوں کا نکاح ہو گیا اور نکاح کے بعد عبید اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ منائل ابھی تک خوابوں کی کیفیت میں تھی۔ عبید نے پیار سے اس کے گالوں کو چھوا تھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ منائل، جو ہوا اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ آج بھی میں تم سے اپنے ماضی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا، تمہارے ماضی کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ سب بھول جاؤ، میں بھی سب بھولنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے چہرے کو پیار سے دیکھتی ہوئی وہ بولا تو مناہل اسے بس ٹک ٹک دیکھتی رہ گئی۔ اسے کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ عبید کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، عجیب سا احساس تھا۔ وہ مناہل سے بات تو کر رہا تھا مگر اسے نظریں بھی چرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے ہمدردی تھی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھا جو مناہل کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ جس سے اس نے یوں سنبھالا جیسے وہ نازک کانچ کی گڑیا ہو۔ پوری رات وہ اس پر اپنی محبتیں، اپنی شدتیں لٹاتا رہا اور وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ بھلا جس انسان کو ہمیشہ وہ چھپ چھپ کر دل ہی دل میں پوجتی رہی، جسے دیوتا جیسے مان دیا، جسے اپنے دل میں سب سے اونچی مسند پر بٹھایا، وہ انسان اسے یوں حاصل ہو جائے گا، اس کا تو اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ آج پہلی بار وہ اتنے گھنٹے سکون سے آرام کر رہی تھی، ورنہ تو اسے صرف رات کو آرام کرنا نصیب ہوتا تھا۔ آج عبید نے اسے کمرے سے نکلنے تک نہ دیا، ناشتہ بھی اس کے کمرے میں منگوایا اور پھر سارا دن اس کے ساتھ کمرے میں رہا۔ آج اس نے خاص طور پر آفس سے چھٹی کی تھی تاکہ وہ مناہل کو کمپنی دے سکے۔ 2 دن تک وہ اسے مختلف جگہوں پر گھماتا پھراتا رہا۔ وہ بہت خوش تھی، اس سے لگ رہا تھا جیسے اس کی ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ اور پھر جس دن عبید آفس میں گیا تو اس کے جاتے ثانیہ دندناتے ہوئے اس کے کمرے میں آئی تھی اور ساتھ ہی چچی بھی آ گئی، مہارانی بن کر کمرے میں بیٹھ گئی تھی۔ مہارانی بن کر بیٹھی ہو میرا بیٹا، تو نے پاگل کے جس نے تمہاری جیسی لڑکی کو اتنی عزت دے دی جتنی عزت کی تم قابل نہیں تھی۔ ثانیہ تو اسے مارنے کے لیے لپٹی تھی، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ یہ ہوتی کون ہے عبید کو مجھ سے چھیننے والی؟ اس نے منائل کی گردن کو دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا۔ چچی پاس کھڑی جیسے تماشا دیکھ رہی تھی۔ منائل کا سانس رکنے لگا تھا۔ کیا کری ہو ثانیہ، تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ چھوڑو مجھے، بہت مشکل سے اس کے منہ سے آواز نکلی۔ ثانیہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ ہاں، میں ہو گئی ہوں پاگل، میری محبت تم نے مجھ سے چھین لی ہے، میرے حصے کی خوشیوں پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہو تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنے آرام سے بیٹھوں گی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اس وقت کسی نے زور سے اسے بازو سے پیچھے کھینچا تھا اور پھر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا تھا۔ ثانیہ بے یقینی سے سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اس حویلی میں کون تھا ایسا انسان جس نے ثانیہ پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ دیکھا تو وہاں پر عبید کھڑا تھا، غصے سے لال انگارہ لیے۔ وہ چچی کو مناہل کو دیکھنے لگا تھا۔ امی، آپ کو تو اسے روکنا چاہیے تھا نا، یہ تو پاگل ہو چکی ہے، پاگل پن میں کچھ بھی کر سکتی ہے۔ مگر آپ اب بھی یہاں پر کھڑے ہو کر تماشا دیکھتی رہیں۔ کیوں امی؟ آخر لوگوں کو منائل سے کیا دشمنی ہے؟ تم نے اس 2 ٹکے کی لڑکی پر کیسے ہاتھ اٹھایا؟ مجھ پر؟ ہاں، یہ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں، میری بیوی ہے۔ ہاں، میں نے اس کی وجہ سے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے اور میں تمہیں صاف وارننگ دے رہا ہوں ثانیہ، اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، نہ میں کسی کا لحاظ کروں گا، نہ میں کسی کے روکنے سے رکوں گا، تو میں تمہارے کیے کی سزا دے کر رہوں گا۔ ثانیہ غصے سے بل کھاتی وہاں سے چلی گئی۔ چچی بھی اس کے پیچھے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت ناراض تھی۔ عبید نے انہیں کتنا رنج پہنچایا تھا، کیا کچھ نہیں سوچا تھا انہوں نے عبید کے لیے۔ ان کے لیے وہ کسی تمغے سے زیادہ بڑھ کر تھا، خاندان کا سب سے لائق ورکر انہی کا بیٹا تھا۔ وہ سینہ چوڑا کیے چلتے تھے اور اب اسی لڑکے نے انہیں سب کی نظروں میں مذاق بنا کر رکھ دیا تھا۔ بھلا جو لڑکی کل تک ان کی نوکرانی تھی اب اسے بہو کے روپ میں کیسے قبول کرتے؟ منائل پوری طرح سے روئی جا رہی تھی، وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ عبید نے اسے دیکھا تو گہری سانس لے کر اس کے پاس آیا
اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ عبید کے سینے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اب تو مجھے ڈر لگنے لگا آپ کی امی سے، مجھے لگتا ہے کہ کسی دن یہ میری جان لے لیں گے۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ یہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ اگر آج آپ نہ آتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ عبید اسے مسلسل خود سے لگائے دلاسا دے رہا تھا، تمہیں کچھ ہوا تو نہیں نا؟ میں تو وقت پر آ گیا، پھر تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ اور اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت کریں گی۔ اب میں جانے سے پہلے تایا اور چاچو کو بھی سمجھا دوں گا کہ وہ ان سے کہیں کہ میری منال سے فاصلے پر رہیں، اسے میرے جانے کے بعد ذرا تنگ نہ کریں، ورنہ میں اسے لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اور میرے ماں باپ مجھ سے اتنی محبت تو کرتے ہیں کہ مجھے گھر سے کسی قیمت پر بھی جانے نہیں دیں گے۔ وہ منال کو بہلا رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے وہ اسے کسی بچے کی طرح پیار سے پچکار رہا تھا، جیسے وہ اس کی باتوں پر تو بہل جائے گی۔ آپ آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ ابھی تو آپ گئے تھے، آپ نے تو بولا تھا واپسی پر دیر ہو جائے گی۔ ہاں، میں اپنی امپورٹنٹ فائل گھر پر بھول گیا تھا، وہی لینے کے لیے آیا، اور خدا کا شکر ہے کہ آج میں فائل بھول گیا تھا، تبھی تو واپس آ گیا، ورنہ میں جانے سے پہلے ابو اور تایا سے بات کر کے جاؤں گا، جانے کیا ہو جاتا۔ اچھا اب تم پریشان نہ ہو۔ اس نے زہرا کے ہاتھ میں ناہل کے لیے ناشتہ کمرے میں بھجوا دیا، اور زہرا اس سے تاکید کی تھی کہ وہ دوپہر اور شام کا کھانا خود منال کے پاس لے کر جائے گی۔ منال کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ جب وہ زہرا کو ہدایات دے رہا تھا تو زارا چچی پاس ہی کھڑی سب سن رہے تھے۔ غصے سے بے حد ابال کھاتے ہوئے انہوں نے بامشکل اس بات کو ہضم کیا تھا۔ ملازمہ کی آنکھوں میں بھی انہیں اپنے لیے استضاء نظر آ رہا تھا۔ بھلا جو لڑکی کل تک ان کی نوکرانی تھی، آج اس کا لاڈ کیسے ان کا بیٹا اٹھا رہا تھا۔ ان کے لیے اپنی شکست کو قبول کرنا کوئی آسان نہیں تھا۔ عبید نے انہیں اتنا بڑا دھچکا پہنچایا تھا کہ وہ اس دھچکے سے سنبھل نہیں پا رہی تھی، مگر وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی شکست قبول کرنے پر کسی قیمت پر بھی تیار نہیں تھی۔ آج وہ ثانیہ کے کمرے میں آئی، وہ سوگوار سے اپنے بیڈ پر بیٹھی، روئی روئی آنکھیں، ستا ستا سا چہرہ دیکھ کر انہیں بے حد دکھ نے گھیر لیا۔ ثانیہ، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ ایسے تو وہ کبھی بھی تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ چچی، وہ تو مجھے جیسے بھول ہی چکا ہے، میں اس کی جتنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہوں اتنا ہی وہ مجھ سے دور بھاگتا ہے، ایسے جیسے میرے ساتھ اس کا کبھی کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ نہ ہی کوئی اتنی آسانی سے اپنی ترجیحات کیسے بدل سکتا ہے؟ اس طرح سے تم اپنا حلیہ بناؤ گی، سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹی، تم ہمت رکھو، اپنا حلیہ بگاڑ کر رکھو گی تو کبھی بھی تمہاری طرف مائل نہیں ہوگا۔ ایک کام کرو، اس سے شکوہ شکایات کرنے کے بجائے اس سے اتنا پیار دو کہ وہ اپنی بیوی سے آہستہ آہستہ دور ہونے لگے اور تمہارے پیار کا عادی ہو جائے۔ خود کو سجا سنوار کے رکھو۔ میں جتنا بھی کر لوں وہ میری طرف نہیں دیکھتا۔ اس کے انداز میں بیزاری تھی۔ تم اتنی آسانی سے ہار مان گئی ثانیہ، میں تمہیں اتنی کمزور نہیں سمجھتی تھی۔ ارے مقابلہ کرنا سیکھو میرے بچے، اپنا حق دوسرے کے حلق سے بھی نکالنا سیکھو۔ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے چچی کو دیکھنے لگی۔ اگر عبید تمہاری طرف اس طرح مائل نہیں ہو رہا تو تم ان دونوں کے بیچ میں دوریاں پیدا کر دو، ان دونوں کو ایک دوسرے سے اتنا بدظن کر دو کہ وہ خود ہی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے پر تیار نہ ہو۔ جتنا وقت ایک دوسرے سے دور ہوں گے اتنا ہی تم اپنی منزل کے قریب پہنچو گی۔ اب بات ثانیہ کے سمجھ میں آ گئی، وہ چچی کے مزید پاس آ کر بیٹھ گئی اور پھر ان سے باقی کی باتیں سمجھانے لگی۔ آہستہ آہستہ یہ سب ترکیبیں ثانیہ کے سمجھ میں آ گئیں اور اب وہ مسکرانے لگی تھی۔ آج وہ کتنے دن کے بعد پارلر میں گئی تھی، ہیئر کلر اور ہیئر سٹائل چینج کروایا تھا۔ فیشل کروانے سے اس کا چہرہ بہت چمک رہا تھا۔ واپسی پر بوتیک سے نئے ملبوسات لے کر بھی آئی اور اب آئینے کے سامنے ہلکا پھلکا میک اپ کر کے وہ اپنا جائزہ لینے لگی۔ بلا شبہ وہ عام دنوں سے بہت ہٹ کر منفرد اور بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ جب عبید کے آنے کا وقت ہوا تو وہ لان میں ٹہلنے لگی۔ اسے گھر آتے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، جسے وہ کافی
साफ सुथरा हो। तो भागते हुए इसके पास आई। उबैद ने हैरत से इसकी तरफ देखा। तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे अपनी दोस्त की तरफ जाना था, इससे तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे मेरी दोस्त के पास ले जाओ। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ सानिया। हाँ, ड्राइवर से कहो तो वो ले जाएगा। वो इसे नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब सानिया ने इसका बाजू पकड़ लिया, प्लीज उबैद ले चलो ना, पहले भी तो तुम मेरी हर बात मानते थे। मुझे दोस्त के घर, शॉपिंग पर हर जगह ले जाते थे जहां मैं तुम्हें कहती थी। माना कि अब हमारे बीच वो सब नहीं रहा, मगर हम कजन्स तो हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। या फिर तुमने सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए हैं? इसका खफा खफा अंदाज में बोलते हुए उबैद को बहुत अच्छा लगा। आज वो आम दिनों से बहुत अलग थी, बहुत मुनफरिद और खूबसूरत। इसका मतलब है कि तुमने अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल लिया, हकीकत को कबूल कर लिया। जाहिर सी बात है, अब जब तुमने रास्ते जुदा कर लिए तो मैंने भी तो अपने बारे में कुछ सोचना है। या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे फिराक में घुल घुल कर मर जाऊं? इसकी बात पर वो जोर से हंसा। अभी तक इसका बाजू सानिया के हाथ में था। दोनों एक साथ हंस पड़े और हंसते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। ये वो वक्त था जब मैनाहे लॉन में आई थी। इसने उबैद की गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुन ली थी। आज इसे हॉस्पिटल जाना था। उबैद इससे तैयार रहने का कहा था। काफी देर गुजर गई। जब वो कमरे में नहीं आया तो वो खुद ही बाहर चल कर आ गई और अब देखा तो उबैद सानिया के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। इसके चेहरे का रंग एकदम बदल गया। उबैद ने अभी तक मनाहिल को नहीं देखा था, मगर सानिया ने इसे अच्छे से देख लिया था और इसलिए गुस्सा दिखाने के लिए उबैद के लगाम कसकर बातें करने लगी। रात गए तक इनकी वापसी हुई। सानिया को बीच रास्ते में याद आया कि इसे बहुत जरूरी शॉपिंग करनी है और वो दोस्त के घर छोड़कर शॉपिंग पर चली गई। वापसी पर इसने फरमाइश की कि आज बाहर से खाना खाना है। कितने दिन हो गए उबैद तुमने मुझे बाहर से खाना नहीं खिलाया। माना कि अब तुम अपनी बीवी के प्यारे हो गए हो, मगर तुम्हारा हमारे साथ भी कोई ना कोई रिश्ता है। और यूं इसकी बातों के आगे उबैद हार गया। ये भी भूल गया कि आज इसने मनाहिल को तैयार होने का कहा था। काफी देर तक वो दोनों हंसी मजाक में मसरूफ रहे। एक अच्छा सेशन गुजार कर जब वो कमरे में आया तो मनाहिल का चेहरा सूजा हुआ महसूस हुआ। आंखें भी रो रही थी। क्या आप ठीक तो हैं? तुम्हें किसने कुछ कहा तो नहीं? मनाहिल के पास आकर बैठा इसका हाथ थामा तो मनाहिल ने एक झटके से हाथ झटक दिया। क्या हो गया? नाराज क्यों हो रही हो? कहाँ थे आप? मनाहिल के गजबनाक अंदाज पर इसे बेसाख्ता हंसी आ गई। यही था। मैं कहाँ था? आज आपने मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना था, मगर आप मेरे बजाय उस सानिया को लेकर चले गए। क्या वापस आ रहे हैं इस फैसले पर जो आपने जल्दबाजी में किया था? इसकी आंखों में अपने लिए शकूक और शिबात देखकर उबैद अपना सर पकड़ कर रह गया। एक तुम लड़कियां भी ना जरा सी बात पर एक दूसरे से जलने लगती हो। अरे इसे अपनी एक दोस्त की तरफ जाना था, फिर वापसी पर देर हो गई। मेरे दिमाग से निकल गया और तुम्हें सुबह ले जाऊंगा। सुबह तो मैं पहले डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, तो उसके बाद फिर ऑफिस में चला जाऊंगा। तुम अपना मुंह ठीक करो। बहुत मुश्किल से इसने मिनाहिल को मनाया था। अब आप मुझसे वादा करें कि आप कभी सानिया के लिए मुझे नहीं छोड़ेंगे, कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। मैंने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, बहुत तकलीफें देखी हैं। अब मेरी जिंदगी में खुशियां आई हैं, अब जाकर सुकून आया है। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी यूं ही रहे, मैं आपके साथ खुशियों के संग झूलती रहूं। अचानक यूं पल भर में उबैद का चेहरा बिल्कुल तारीक सा हो गया था। धुआं धुआं से अंदाज में वो उससे देखता रहा। मिनाहिल आखिर तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई, तुम्हें आराम की जरूरत है। मिनाहिल से देखती रह गई। ये इंसान कैसे पल पल अपना मूड तब्दील कर लेता था। मिनाहिल कभी कभी इसकी बातों पर बहुत हैरान रह जाती थी। अब अक्सर उबैद इसे खोया खोया महसूस होता, अपनी सोचों में गुम। जब वो इसे बुलाती तो वो बुरी तरह से चौंक जाता। बातें करते करते वो जैसे खो सा जाता। क्या हो गया उबैद? मैं आपसे कितनी देर हो गई है बातें कर रही हूँ और आप हैं कि मुझे सुन ही नहीं रहे। हाँ यार, वो बस ऑफिस की टेंशन है इस वजह से। तुम बताओ क्या कह रही थी? और मनाहिल इसे देखती रह जाती। इस दिन वो अपने कमरे में लेटी मूवी देख रही थी। ये मूवी देखने की आदत भी इसे उबैद ने डाली थी। सारा दिन तुम क्या करती रहती हो? सो जाती हो, किताबें पढ़ लेती हो, तो मूवीज देख लिया करो। इतनी अच्छी मूवीज आती हैं, इससे
وقت بھی جلدی گزر جاتا ہے۔ تو یوں اسے LCD دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی، ورنہ وہ تو سارا دن اتنا مصروف رہتی کہ اسے کچھ دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ ثانیہ کمرے میں آئی تو اپنی محبت میں مناہل کو اس قیامت کا اندازہ بھی نہ ہو سکا۔ لوگ تو بہت مصروف ہو گئے ہیں، آپ تو ہم جیسے لوگوں کو لفٹ ہی نہیں کرواتے۔ ثانیہ کے طنز پر وہ بری طرح گھبرا گئی۔ ثانیہ تم کب آئی؟ کچھ کہا تم نے؟ جلدی سے اس نے LCD کو بند کر دیا۔ ابھی آئی ہوں میں، یہاں تم سے بات کرنی تھی، ذرا میرے کمرے کی صفائی تو کر دو، مجھے لگتا ہے کہ تم کام کرنا بھول گئی ہو اور عبید نے تمہیں ضرورت سے زیادہ ہی سر پر چڑھا دی ہے۔ منائل سے کچھ سخت کہنا چاہا مگر پھر وہ مشکل خود کو کہنے سے باز رکھی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنا کمرہ خود صاف کرتی ہوں، سارے کام خود کرتی ہوں۔ ہاں مگر میں اپنا کام نہیں کر سکتی نا، ثانیہ نے اس کی بات کے بیچ میں ٹوکا۔ سارے کام تم سے کرواتی تھی، اور جیسے میرے بہت سے نئے کپڑے ہیں جو مجھے کسی کو دینے ہیں، اور تمہارے علاوہ ان کپڑوں کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ ویسے بھی تم تو میری اترن ہی پہنتی ہو، شوہر بھی میری اترت ہے، تم نے لے لیا۔ منائل کا چہرہ اس کی بات پر یکدم سرخ ہوا۔ کیا کام ہے؟ تم مجھے بتاؤ، میں کر دیتی ہوں۔ تم ایسا کرو، میرے کمرے کی صفائی کر دو اور وارڈروب سیٹ کر دو۔ کافی دن ہو گئے نا کمرے کی کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نظر نہیں آ رہی۔ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تب سے تم ایک بار بھی میرے کمرے کی تفصیلی صفائی نہیں کی۔ آؤ دوبارہ سے اپنی اوقات میں اور میرے کمرے کو اچھی طرح صفائی کرو، ورنہ تم جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ چپ چاپ اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے وہ اس کے کمرے میں آ گئی، کمرے کا جائزہ لیا۔ ثانیہ نے سچ کہا تھا، ہر چیز اتھل پھتل دھول مٹی سے اٹی ہوئی تھی۔ نہ جانے یہ لڑکی اتنی گندگی میں کیسے رہ لیتی ہے۔ بنتی تو نفاست پسند ہے مگر صفائی کے نام پر وہ ایک تنکا اٹھا کر بھی نہیں دھرتی۔ منائل نے اس کا کمرہ آہستہ آہستہ سمیٹنا شروع کر دیا، سارے کمرے کی اچھی صفائی کر دی۔ اب وارڈروب رہ گئی تھی۔ وارڈروب کی صفائی کے دوران اس کے ہاتھ میں ایک شاپر آیا تھا۔ اس میں کیا ہے؟ لگتا ہے نئے کپڑے ہیں جو ثانیہ لے کر آئی مگر انہیں سلوانا بھول گئی۔ جب منائل نے وہ شاپر کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس شاپر میں تو وہی کپڑے تھے جو اس کے غائب ہو گئے تھے۔ ارے یہ سفید جوڑا جو ثانیہ نے مجھے دیا تھا، یہ دوبارہ سے اس نے اپنے کمرے میں اس طرح سے چھپا کر کیوں رکھ دیا ہے؟ بھلا اپنی چیز کو اس طرح واپس لیتا ہے اور یوں چھپا کر رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ تب اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، کہیں یہ لڑکی مجھے اور عبید کو الگ کرنے کے لیے کوئی جادو ٹونے کا سہارا تو نہیں لے رہی؟ یقیناً یہی بات ہے، تبھی تو میرے استعمال کے کپڑے اس نے اس طرح سے چھپا کے رکھے ہیں۔ میں کسے بات بتاؤں تو میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ ہاں مجھے چچی کو بتانا ہوگا، شاید وہ اس بارے میں میری کوئی مدد کر سکیں۔ گو کہ وہ جانتی تھی کہ چچی بھی اسے کتنا ناپسند کرتی ہیں، بلکہ وہ اسے کتنی نفرت کرتی ہیں۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا مگر اس لمحے وہ اتنی ڈر گئی تھی کہ یہ سب بولنے کے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر وہ چچی کے پاس آئی جو کچن میں ملازمہ کے سر پر کھڑے ہو کر کھانا بنوا رہی تھی۔ منائل کو دیکھ کر پہلے تو چونکی، پھر ان کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ آج مہارانی نے کچن میں آنے کی زحمت کیسے گوارا کر لی؟ کچھ چاہیے مہارانی کو؟ منائل ان کے انداز پر شرمندہ سی ہو گئی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ جی، مہارانی بولی، کیا کہنا آپ کو؟ حکم کیجیے، ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں، آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تو یہاں پر رہ رہے ہیں۔ وہ بدستور طنزی انداز میں گویا ہوئی۔ ملازمہ کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکان تھی۔ چچی یہ کپڑے کچھ مہینے پہلے گم ہو گئے تھے۔ ہاں تو وہ سواگت نظروں سے اسے دیکھنے لگی، اور یہ کپڑے مجھے ثانیہ کے کمرے سے ملے ہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھے اور عبید کو الگ کرنے کے لیے مجھ پر جادو کروا رہی ہے تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جائیں، ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ چچی زور زور سے ہنسنے لگیں۔ ہنستے ہنستے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مناہل ان کے ہنسنے پر شرمندہ سی ہوگی۔ چچی اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔
تو میں یہ خوش فہمی کیوں ہوئی کہ تمہیں عبید سے دور کرنے کے لیے ثانیہ کو جادو کرنے کی ضرورت ہے؟ ارے عبید دوبارہ سے اس کی طرف مائل ہو رہا ہے اور وہ دوبارہ سے ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. تم نے دیکھا نہیں؟ روزانہ وہ گھومنے پھرنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں اور عبید کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. کل وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اس دن جذباتی پن میں آ کر میں نے بہت بڑی غلطی کی. میں نائل سے شادی کر لی. ثانیہ سے میں اتنا پیار کرتا تھا. اس کے بغیر رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. اب مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوتا ہے. اپنا وار کر کے وہ وہاں سے چلی گئی. منائل دھواں دھواں سا چہرہ لے کر اپنے کمرے میں آئی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو چچی نے کہا ہے وہ سچ ہے. مگر پچھلے کچھ دنوں سے عبید کا رویہ بھی تو اس کے ساتھ عجیب سا تھا. ہر وقت وہ کھویا کھویا سا رہتا، کچھ سوچتا ہوا پایا جاتا، جیسے اس رشتے پر پچھتا رہا ہو. منائل نے آج بغور دیکھا تھا. اسے اندازہ ہوا کہ یہ اس کا وہم نہیں، یہ حقیقت ہے. عبید کا کھویا کھویا انداز یہ ثابت کر رہا تھا کہ شاید وہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہے، شاید وہ پریشان ہے. دوسری طرف ثانیہ بھی اپنے اور اس کے بیچ فاصلوں کو مٹاتی جا رہی تھی. ہر روز وہ اسے کوئی نہ کوئی ایسی بات بتا دیتی جس سے منائل کو پوری طرح سے غصہ آتا اور وہ اپنی اور عبید کی ایسی تصویریں دکھاتی. ہر درجے کی غربت دونوں مدعا کرتے کہ منائل کا خون کھول جاتا، مگر وہ اپنی زبان سے کچھ بھی نہ کہتی. اس کا بہت دل چاہتا کہ وہ عبید سے پوچھے کہ یہ سب کیا ہے. اگر بیچ راستے میں چھوڑنا ہی تھا تو میرا ہاتھ کیوں تھاما؟ اگر مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے تو مجھے پیار کا یقین کیوں دلایا تھا؟ انہی دنوں اس کی طبیعت ایک رات خراب ہو گئی. عبید اسے جلدی سے ہسپتال لے کر گیا. اس کی حالت بہت خراب تھی. انتہائی کریٹیکل کنڈیشن میں اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا. ڈاکٹرز نے عبید کو صاف کہہ دیا کہ بچے یا ماں میں سے کسی ایک کو بچایا جا سکتا ہے. تب عبید نے اپنی بیوی کو بچانے کی درخواست کی تھی اور پھر کئی گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد جب ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی کہ اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، ماں اور بیٹی دونوں ٹھیک ہیں، تب نہ جانے کیا ہوا کہ وہ دھارے مار مار کر رونے لگا تھا. وہ اونچا لمبا مرد اس وقت ہسپتال کے لابی میں سجدے میں جھکے ہوئے زور زور سے رو رہا تھا. آس پاس سے گزرنے والے لوگ اسے دیکھ رہے تھے. ماں باپ کے لیے اس کو اس حالت میں دیکھنا نہایت حیران کن تھا. انہوں نے تو آج تک اس کی آنکھوں میں کبھی نمی نہیں دیکھی تھی اور آج وہ اس طرح سے رو رہا تھا جیسے اس کا کوئی قریبی مر گیا ہو. کیا ہو گیا عبید؟ کیوں اتنی پریشان ہو رہے ہو؟ جس کل موہی کے لیے تم اتنی دکھی ہو رہے ہو وہ کل موہی زندہ بچ گئی ہے. اتنی آسانی سے ہماری جان چھوٹنے والی نہیں ہے. عبید نے ماں کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ بولتے بولتے ان کی زبان کو بریک لگ گئی. نہ جانے اس لڑکے پر کیا جادو کر دیے. زہرا بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی. 2 دن کے بعد مناہل اور بچی کو وہ اپنے کمرے میں لے کر آ گیا. کسی نے بھی کمرے میں جھانک کر ان دونوں کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی. عبید نے اپنی بیٹی کے لیے ایک آیا کا انتظام کر دیا جو ماں اور بیٹی دونوں کا خیال رکھتی تھی. کتنے دن تک وہ آفس میں نہیں گیا. ہر وقت وہ اپنی بچی کے پاس رہتا. اکثر حویلی کوئی نہ کوئی عورت مناہل کے کانوں میں زہر پھونک دیتی. ارے دیکھا ایسا مرد جو کسی دوسرے مرد کی اولاد کو اس طرح سینے سے لگا کر بیٹھا ہے. اولاد بھی وہ جو حرام کی ہے، جس کے باپ کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ وہ کون ہے. میرا بیٹا اتنا پاگل ہے جو کسی کے گندے خون کو اپنے سینے سے لگا رہا ہے. مناہل ان باتوں کو سنتی تو کرب سے اپنی آنکھیں میچ لیتی. اب آہستہ آہستہ عبید مناہل سے کترانے لگا تھا. اس کا رویہ دن بدن سرد اور اجنبی ہوتا جا رہا تھا. جو وہ کبھی اس کے لیے ایک پل کی خبر رکھتا تھا اب اس سے نظریں چرانے لگا تھا. اب تو عالم یہ تھا کہ چچی بھی موقع غنیمت جان کر ہر بات پر تانے کستی اور جلی کٹی سناتی ہوئی کہتی کہ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، میرا بیٹا اپنی اصل منزل کی طرف واپس لوٹنے والا ہے. اور اب تو ثانیہ بھی پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتر چکی ہے. وہ موقع بہ موقع مناہل کے سامنے آ کھڑی ہوتی اور تنزیہ مسکرا کر کہتی کہ تم نے کیا سوچا تھا؟ عبید ہمیشہ تمہارا بن کر رہے گا. اصل حقدار تو میں ہی ہوں اور ہم دونوں کی شادی کا وقت اب بہت قریب آ چکے، بس اب کچھ ہی دن باقی ہے. مناہل ان کی باتوں سے اندر تک ہل جاتی تھی. اس کا دل خوف سے ڈوبنے لگتا تھا. وہ اکثر
उबैद से कांपते हुए लहजे में पूछती, क्या आप मुझसे तंग आ गए हैं क्या? आप वाकई मुझसे दूर होना चाहते हैं? क्या आप सानिया के पास दोबारा वापस जाना चाहते हैं? उबैद हर बार एक हल्की सी मस्नूई मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा लेता और नफी में सर हिलाकर कहता, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम पागल हो जो ऐसे सोचती हो। मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी और वहशत नाच रही होती थी। इसकी वो नजरें देखकर मिनाल का दिल दहल जाता और एक अनजानी सी घबराहट इसके पूरे वजूद में फैल जाती थी। एक रात सोए हुए अचानक से मिनाल की आंख खुल गई। इसने देखा कि बिस्तर पर उबैद मौजूद नहीं था। वो उठकर बैठ गई। इसने इधर उधर देखा मगर वो कमरे में नहीं था। ऐसे लगा कि शायद वो किसी काम से बाहर गया होगा, लेकिन काफी देर गुजर जाने के बावजूद जब वो वापस ना आया तो इसका दिल बेचैन होने लगा। वो अपने बिस्तर से उठी और दबे पांव कमरे से बाहर निकल आई। हॉल और कॉरिडोर में अंधेरा था। वो चलते चलते इसी तरह बढ़ गई जहां से हल्की हल्की सरगोशियां सिसकियां लेने की आवाजें आ रही थी। वो स्त्री रूम के पास पहुंची तो अंदर से धीमी धीमी सी आवाजें सुनाई दे रही थी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने कांपते हुए हाथों से स्त्री रूम का दरवाजा हल्का सा खोल दिया और अंदर का मंजर देखकर इसके पैरों तले जमीन निकल गई। सामने उबैद जमीन पर बैठा। इसने जायनमाज बिछा रखी थी और इस पर उबैद बैठा जारों की तरह रो रहा था। सानी इसके पास जमीन पर बैठी इसकी गोद में उबैद ने अपना सर रखा हुआ था और वो एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। इसके कंधे शिद्दत गिरिया से हिल रहे थे और इसकी हिचकियां बंधी हुई थीं। मिनाल ने जब ये खौफनाक और नाकाबिले यकीन मंजर देखा तो इसका सांस हलक में अटक गया। इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो वहां एक लम्हा भी न रुक सकी। उल्टे पांव भागती हुए अपने कमरे में वापस आई। इसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। इसके दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया और इसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। इसे साफ महसूस हो रहा था कि इसकी जिंदगी की सारी खुशियां अब दम तोड़ने वाली हैं और उबैद कभी भी इसका नहीं हो सकता। इस वाक्य के बाद जब अगले दिनों घर में सानिया के लिए रिश्ते आए तो इसकी बातचीत शुरू हुई। इसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते सानिया ने सबके सामने साफ साफ और दो टुक अल्फाज में हर रिश्ते से इनकार कर दिया। इससे खानदान के सब लोगों को ये बता दिया कि वो शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ उबैद के साथ, वरना वो पूरी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी। इसने मनाल के सामने ही फखर से सीना तान कर कहा, तुम चाहे जितने भी ख्वाब देख लो, मेरा और उबैद का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। हम दोनों ही अब एक होने वाले हैं और उबैद को अपनी इस गलती का मुकम्मल एहसास हो चुका है जो इसे तुम्हारे साथ शादी करके की थी। मिनाइल एक बार फिर से अंधेरों की जद में थी। क्या मेरा रिश्ता इतनी आसानी से उबैद के साथ टूट जाएगा? उबैद को देखती तो इसकी चुप और खामोशी मिनाइल को अंदर से दहला कर रख देती। इस दिन फातिमा और अली की मंगनी हुई थी। सब लोग इस वक्त बड़े कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। मिनाइल, उबैद और इनकी बेटी भी इस वक्त इनके पास मौजूद थी। चाची इस वक्त लड़कियों के रिश्ते और इनके नसीबों की बात कर रही थी जब अचानक से हमेशा की तरह इन्होंने अपनी बातों का रुख मिनाइल की तरफ मोड़ लिया था। इन्होंने मिनाइल की तरफ नफरत भरी निगाह डाली और ऊंची आवाज में बोली, अब इस मिनाइल को देखो जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि इसका क्या करतूत है, मगर फिर भी मेरे मासूम बेटे उबैद ने अपने दिल का ज़र्फ दिखाया और इसके सर पर हमारी खानदानी इज्जत की चादर डाल दी। वरना ऐसे लोगों की किस्मत में तो ठोकरें खाना ही लिखा होता है। और रही बात इस गोद में पलने वाली बच्ची की, तो इसका तो ये भी पता नहीं कि किसका गंदा और नापाक खून है और जिसे हवेली में ला कर रख दिया है। चची की जुबान से ये अल्फाज अभी पूरे भी अदा नहीं हुए थे कि उबैद इनकी बात पर इतने जोर से धारा कि सब लोग अपनी जगह पर सहम कर रह गए। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और चेहरा गुस्से और नदामत से पीला पड़ चुका था। इसने आगे बढ़कर अपनी माँ की बात काट दी और धारते हुए कहा कि खबरदार, अगर आज के बाद किसी ने भी मेरी बेटी या मेरी बीवी के बारे में एक भी लफ्ज मुंह से निकाला, ये कोई गंदा खून नहीं है, ये मेरी बेटी है, मेरी अपनी औलाद है। पूरा कमरा एकदम सुनसान हो गया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उबैद की इस ललकार का जवाब दे सके। उबैद कांपते हुए लहजे में बोलने लगा, आप सब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि मैंने इस दिन इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी थी और मैंने इसके साथ शादी क्यों की थी, तो आज सुन लें आप सब लोग, सच क्या है। इसकी हिचकी बंध गई और इससे अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और सिसकते हुए बोला,
کہ جب میں امریکہ میں تھا تو میں برے اور گندے کاموں میں پوری طرح مبتلا تھا۔ وہاں میری عیاشیاں عروج پر تھیں، لڑکیوں کے ساتھ میرے حد درجے سے تجاوز کی ہوئی دوستیاں تھیں، کوئی اصول کوئی حیا میرے لیے باقی نہیں رہی۔ اور جب میں پاکستان واپس لوٹ کر اس حویلی میں آیا تو میں نے مناہل کے اس ڈھکے چھپے اور معصوم حسن کو دیکھا جو سادگی کے باوجود پھول کی طرح کھل رہا تھا۔ میں اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکا، میرے اندر کا وحشی درندہ جاگ اٹھا اور میں نے اسے ہر قیمت پر پانے کی ہوس پا لی۔ اس نے روتے ہوئے مزید کہا کہ وہ دن جب حویلی کے سب لوگ شادی میں باہر گئے ہوئے تھے اور مناہل اکیلی گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا، میں کچن میں گیا اور چپکے سے اس کے جوس کے گلاس میں تیز اثر نیند کی گولی ملا دی۔ مناہل نے ذرا سا بھی شک کیے بغیر وہ جوس پی لیا اور کچھ ہی لمحوں میں وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ پھر میں خود اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں لے گیا اور اس کی نیند کا فائدہ اٹھا کر اس کی عزت تار تار کر دی، اس کے پاکیزہ وجود کو اپنے گندے ہاتھوں سے میلا کر دیا اور کسی کو شک نہ ہوا، اس لیے میں جان بوجھ کر اس کے وہ سفید کپڑے اتار کر چھپا دیے اور دوسرے کپڑے پہنا دیے تاکہ اگر مناہل کو کسی قسم کا شک ہو بھی جائے تو کسی کا بھی خیال میری طرف نہ جائے۔ میں نے اپنے گناہوں کے سارے ثبوت بڑی صفائی سے مٹا دیے تھے۔ ثانیہ کے کمرے میں دیکھے تھے، مناہل نہیں جانتی تھی کہ ثانیہ اس دن عبید کی کمرے میں اس کی پرانی ڈائری اور تصویریں لینے کے لیے آئی تھی جو اس کے اور عبید کی مشترکہ تھی۔ ڈائری میں بھی اس نے ثانیہ کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا اور وہ سب مناہل کو جیلس کرنے کے لیے دکھانا چاہتے تھے۔ اس دن اسے کپڑے عبید کے لاکر سے ملے تھے، تب اس نے سمجھا کہ شاید عبید نے اس کی یاد میں ان کپڑوں کو سنبھال کر رکھا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کپڑے تو اس کے ان گناہ کا ثبوت ہے جو اس نے سب سے چھپا کر کیا تھا۔ عبید کا یہ اعتراف سن کر کمرے میں بیٹھے تمام لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، سب کے چہروں کا رنگ اڑ چکا تھا، چچی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ لیکن اس سب کے بعد میرے اندر کا ضمیر جاگ اٹھا جب میں نے دیکھا کہ ایک پاک دامن اور معصوم لڑکی کو میری وجہ سے اس خاندان کے تانے اور ظلم سہنے پڑ رہے ہیں، اور جب وہ حاملہ ہوئی تو آپ سب نے اس پر کیچڑ اچھالا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سب میری غلاظت اور میری گھٹیا حرکت کا نتیجہ تھا۔ مجھے اپنی اس گھنونی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے ایک بے قصور کی دنیا اجاڑ دی اور اسی گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اور اپنی اس اولاد کو اپنا نام دینے کے لیے میں نے اس کے ساتھ زبردستی نہیں بلکہ اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا۔ یہ بچی میری خون ہے اور مناہل میری بیوی ہے، اور آج کے بعد اگر کسی نے بھی اس پر انگلی اٹھائی تو میں اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ عبید کی باتیں سنتے چچی نے غصے اور صدمے سے پاگل ہو کر آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ عبید کے منہ پر دے مارا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، انہوں نے چیختے ہوئے کہا، میں نے تمہیں یہ تربیت دی تھی، تم نے اپنی خاندان کی عزت کے ساتھ یہ گھنونا کھیل کھیلا، تم اتنے نیچے گر گئے۔ دوسری طرف مناہل پر تو جیسے بجلی ٹوٹ پڑی تھی، اس کا پورا وجود برف پڑ چکا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی تھی، اس کے دل کے شیشے چنا چنا ہو چکے تھے۔ وہ اپنے دل میں سوچنے لگی کہ ہائے رے میری قسمت، میں نے جس انسان کو اپنے دل کی سب سے اونچے اور پاکیزہ سنگھاسن پر بٹھایا تھا، جسے میں دیوتا کی طرح پوجا تھا، جس کی محبت کو میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی عبادت سمجھا تھا، وہ انسان اندر سے اتنا چھوٹا اور گھٹیا نکلا۔ اس کا تو میں نے خواب میں بھی گمان نہیں کیا تھا، جس کا دامن اتنا داغدار اور سوچ اتنی میلی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی ایک حیوان کے حوالے کر دی، اور ادھر ثانیہ کا یہ حال تھا کہ وہ غصے اور نفرت سے کانپ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہہ رہی تھی کہ میں تو ایک ایسے انسان کے لیے اپنی جان دے رہی تھی جسے اپنے خاندان کی عزت سنبھالنی نہیں آتی، جو اپنے نفس کی آگ پر قابو نہیں رکھ سکا، جو اتنے گھٹیا پن کی حد تک گر سکتا ہے۔ ایسے انسان کے ساتھ جینے سے بہتر ہے کہ میں اس گھر سے ناتا توڑ لوں۔ چنانچہ اس وقت ثانیہ نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا اور صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے اب اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رکنا، آپ لوگوں کو جہاں میرا رشتہ کرنا ہے کر دیں۔ مجھے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری شادی کس انسان سے ہو رہی ہے، پاس وہ ایک عزت دار انسان ہونا چاہیے، میں اس انسان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔
اس حقیقت کے سامنے آنے کے بعد ثانیہ نے اس گھر سے اپنے راستے ہمیشہ کے لیے جدا کر لیے، اور شادی کے بعد اس نے کبھی پلٹ کر عبید کی طرف دیکھا تک نہیں۔ ادھر حویلی کا سارا ماحول بدل چکا تھا۔ اب مناہل کے ساتھ گھر کے ہر فرد کا رویہ یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ لوگ جو کل تک اسے حقیر سمجھتے تھے اب شرمندگی سے نظریں جھکا کر بات کرتے تھے۔ چچی نے خود آگے بڑھ کر مناہل کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اپنے پچھلے سارے رویے اور زیادتیوں پر پرمخلوص معافی مانگی اور روتی رہی، اور عبید تو ہر وقت منال کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا، اس کی ایک پہ ایک پل معافیا مانگتا تھا، اس کی منتیں کرتا تھا کہ وہ اسے معاف کر دے۔ منال نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے اس کے گھر کے سارے کام سنبھال لیے۔ وہ ویسے اس کی خدمت کرتی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، لیکن اس کے باوجود اس کا اندر کا انسان بالکل مر چکا تھا۔ اس کا دل اندر سے اس قدر ٹوٹ چکا تھا کہ اب اس میں کسی کے لیے بھی کوئی جذبہ باقی نہیں بچا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ انسان جس پر اس نے اپنی روح تک نچھاور کر دی تھی، وہ اندر سے کس قدر بوندا اور کھوکھلا تھا۔ عبید ہر رات مناہل کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سسکتا، اس سے معافی مانگتا، مگر مناہل پتھر کی مورت بنی خاموشی سے کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھتی رہتی۔ عبید تڑپ کر کہتا، مناہل مجھ سے بات کرو، مجھے سزا دو، لیکن یوں خاموش مت رہو۔ عبید دل ہی دل میں خود سے یہ پکا ارادہ کر چکا تھا کہ چاہے مجھے اپنی پوری زندگی کیوں نہ لگانی پڑے، میں اپنی بیوی کے دل سے اس نفرت اور دکھ کو مٹا کر رہوں گا۔ میں اسے اپنی اس قدر بے پناہ محبت دوں گا اور اس کا اتنا خیال رکھوں گا کہ وہ اپنے ماضی کے اس سارے سیاہ اندھیرے کو اور اس اذیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جائے گی، اور اس کے دل میں اپنے لیے محبت کی ایک نئی دنیا آباد کر کے دکھاؤں گا۔